बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल के हवाले से तो आज हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़लस्तीन की अगर बात ना की जाए तो ये इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है इस पर बात करना, क्योंकि अगर हम देखें कि दुनिया का जो नक्शा है वो भी बदल रहे हैं और आलमी ताकतें जो हैं वो भी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई हैं। और अभी हालिया दिनों में हमने बड़ी जंगें देखी, और अगर हमने देखा पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और उसके बाद जिस तरीके से इसराइल और ईरान के दरमियान मामला हुआ, और फिर उसके बाद अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के साथ मामलात को चलाया, वो सारे मंजरनामे हमारे सामने हैं। इस सारे मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन फ़लस्तीन का मामला कहीं बहुत दूर जा पड़ा नज़र आया इस सारी सूरत हाल में। और अब जो नोबेल प्राइज़ लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बात करते हैं कि हम गज़ा के अंदर भी जंग बंदी कराएंगे, और इसके साथ साथ गज़ा जंग बंदी के हवाले से मुलाकातें भी हुई, और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान भी मुलाकात हुई। और इसके साथ ये भी कहा गया कि इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से कि गज़ा में 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुस्तकिल जंग बंदी पर बात की जाएगी, यानी कि पहले जंग बंदी की जाएगी 60 रोज़ा, और फिर उसके बाद मुस्तकिल जंग बंदी के हवाले से हम इक़दाम करने की कोशिश करेंगे। होता है नहीं होता, आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि पहले तो फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाता रहा इसराइल की जानिब से, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है, और दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम बड़े पुरुमीद हैं कि गज़ा में जंग बंदी हो जाए और मामलात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को देखते हैं तो वो बयानात जो हैं वो मुख्तलिफ हमें नज़र आते हैं, और हमें हमेशा उन बयानात के अंदर यू टर्न नज़र आता है। और जब हम टेबल के ऊपर गुफ्तगू को देखते हैं, जिस तरीके से टेबल की मेज़ पे, खाने की मेज़ के ऊपर गुफ्तगू की गई इसराइली वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, तो वहाँ पर भी हमें सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ नज़र आई। क्योंकि पहले डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे जंग बंदी जंग बंदी जंग बंदी, लेकिन फिर मुलाकात हुई और इसके बाद एलामिया भी जारी नहीं हुआ, और मामलात हमें और तरह से नज़र आते हुए दिखाई दिए। और इमदादी सरगर्मियाँ भी जो है गज़ा की, वो भी जिस तरीके से पहले सूरत हाल थी उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल और अब तक सूरत हाल है। और बहुत बड़ा सवालिया निशान है फ़लस्तीन का मामला जो है वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूँ तो जनाब शेर अली खलती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और जनाब नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। शेर अली खलती साहब, आपसे बात का आगाज़ करेंगे। सर, जिस तरह से मैंने गज़ा के हवाले से बात की कि सबसे पहले फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे और अपने मुसलमान भाइयों के हवाले से बात करेंगे, और जो आपको वहाँ पे पेश ख़ैमा है वो सारी दुनिया के सामने है, हमारे अवाम के सामने भी है। क्या आपको लगता है कि वाकई ही अमेरिका जो है वो जंग बंदी के लिए तैयार है और इस हक़ में है कि गज़ा के अंदर जंग बंदी हो? जी, अगर मैं इस बात को शुरू करूं इस तरह से कि जो हमने, पूरी दुनिया ने कहा कि ट्रंप को एक अमन का नोबेल प्राइज दिया जाए, वो नोबेल प्राइज जिसको नॉमिनेट किया गया ट्रंप को, उसकी यूएसए ने सलामती कौंसिल में 7 मरतबा जंग बंदी के रोकने को वीटो कर दिया। मतलब उनका ख्याल था कि जंग बंदी नहीं होने चाहिए। उस बंदे को अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए हमारी हुकूमत ने और इसराइल की हुकूमत ने उनको नॉमिनेट कर दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचंभे की बात है। बाकी अगर रही जंग बंदी रुकवाने की, जंग बंदी करवाने की, तो वो ट्रंप करवा सकता है, क्योंकि ट्रंप पर इस वक्त धुन सवार है कि उसे अमन का नोबेल प्राइज मिले। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी वंपायर से कहें कि आप खून ना पिए। ट्रंप तो भाई साहब, इसने तो पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। इसने ईरान को इसराइल के साथ लड़ा दिया। अब जिस तरह से इसमें गजा में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, और वो अभी तक भी जंग बंद करने में नाकाम हुआ है। और अगर वो चाहता, ट्रंप एक चौधरी है पूरी दुनिया का, अच्छा, वो बिठा सकता था हमास वालों को, फलस्तीन वालों को, वो बिठा सकता था नेतन्याहू को, कहता जनाब आएं टेबल पे और जंग खत्म कर दे, वो कर सकता था। वो नहीं किया। उसके इंटरेस्ट है, वो जो गजा की पट्टी है वहां वो अपना कारोबार करना चाहता है। ट्रंप एक लीडर नहीं है, ट्रंप एक कारोबारी शख्सियत है। वो अपने मफादात देख के जंग बंदी की तरफ जाएगा। जब उसको पता चलेगा कि उसके मफादात पूरे नहीं हो रहे, तो वो जंग को तूल देगा, वो डिफरेंट टूल यूज करेगा जंग के लिए। लेकिन बेबसी है हमारे इस्लामी मुल्कों की कि 57 इस्लामी ममालिक हैं और वो फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पाए। अब मुसलमानों का दर्द तो छोड़े,
ایک انسانیت کا درد ہوتا ہے. کہیں آپ احتجاج تو کر کے دکھائیں, احتجاج بھی کہیں نہیں ہوئے. وہ 57 اسلامک کنٹریز میں کہیں احتجاج نہیں ہوئے. ہاں مجھے احتجاج نظر آئے امریکہ میں نظر آئے, مجھے احتجاج نظر آئے تو یورپین کنٹریز میں نظر آئے, برطانیہ میں نظر آئے, تو وہاں کیوں نظر نہیں آئے؟ کیوں؟ کیا ان 50 اسلامک کنٹریز میں انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ وہ ہر کوئی اپنا دکھ درد تو روتا ہے, فلسطین کا دکھ اور درد کوئی نہیں دیکھ رہا. اگر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں امریکی, تو بھائی کہاں ہے آپ کو؟ شیر علی خلجی صاحب, آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ احتجاج عوامی سطح پر تو ہوتے نظر آئے, لیکن ان کا اس طریقے سے اثر جو ہے وہ ان ممالک کی حکومتوں پر نہیں پڑا, کیونکہ ان کی حکومتیں اگر دیکھا جائے تو وہ ساری کی ساری حکومتیں پشت پناہی کرتی نظر آئیں اسرائیل کی. جی میں اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا. آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے. دیکھیں, عوام کی عوام سے محبت ہوتی ہے. امریکی عوام کی محبت ہے فلسطینی عوام سے, لیکن جب ٹرمپ بات کرے گا تو وہ ریاست کے طور پر بات کرے گا, اسٹیٹ کے طور پر بات کرے گا, ایک ملک کے طور پر بات کرے گا. ملکوں سے مفادات ہوتے ہیں, وہ وہاں مفادات ڈھونڈ رہا ہے کہ اگر میں جنگ بندی کروں تو کیا یہ غزہ کی پٹی مجھے دے دی جائے گی, یہاں میں بیٹھا رہوں گا تاکہ مشرق وسطیٰ میں ساری ٹریڈ کر سکوں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی مشرق وسطیٰ اسی کے قابو میں ہے, اور سارا سعودی عرب جتنے بھی ریاستیں ہیں اس کی غلام ریاستیں ہیں. وہ جہاں جو چاہتا ہے مرضی سے کر سکتا ہے. لیکن عوامی جو ہمیں ایک محبت, جڑت اور جلسے جلوس نظر آئے, وہ بھی ٹرمپ کو اس طرح سے مولڈ نہیں کر پائے, کیونکہ یہی عوام تھی اس ٹرمپ کو, اس جنونی کو ووٹ دے کر لائی تھی. تو وہ فیصلے کرنے میں وہ بااختیار ہے, کیونکہ اس وقت امریکہ کو ایسے ہی صدر کی ضرورت تھی جیسا کہ ٹرمپ ہے. لیکن ٹرمپ فلسطین کے حالات تو ٹھیک نہیں کرنے آئے گا, ٹرمپ کبھی بھی اسرائیل کے حالات تو ٹھیک نہیں کرنے آئے گا. اسرائیلی جتنے بھی آپ کو لابی ملے گی وہ سارے کاروباری لوگ ہیں. اب وہ کاروباری لوگ اپنا مفاد دیکھیں گے ٹرمپ کے ساتھ. اب ٹرمپ جو ہے اس کو تو غزہ کی پٹی چاہیے تاکہ وہ تجارت کر سکے. اگر تھوڑا سا میں اسلامی ممالک کو دیکھوں, چاہے وہ سعودی عرب ہے, چاہے کوئی بھی کنٹری لے لیں, وہ اس وقت کسی نے کوئی فرم سٹینڈ نہیں لیا. سعودی عرب مجبور کر سکتا تھا امریکہ کو, سعودی عرب مجبور کر سکتا تھا اسرائیل کو کہ یہ جنگ ختم کریں. صحیح. میں اس نقطے پہ آتا ہوں شیر علی خلجی صاحب کہ کس طریقے سے مسلم امہ جو ہے, اور آپ نے سعودی عرب کا ذکر کیا ہے, وہ کس طریقے سے مجبور کر سکتے تھے, کیونکہ ابھی حالیہ دورہ بھی کیا ہے صدر ٹرمپ نے, اور اس کے ثمرات بھی جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. نجم ولی خان صاحب, سر آپ یہ بتائیے گا کہ ہم اگر اس ساری صورتحال کو دیکھیں جس طریقے سے ابھی بھی ٹیبل پر بات ہو رہی ہے, اور ابھی حالیہ ملاقاتیں بھی ہوئیں اسرائیلی وزیر اعظم کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مابین بھی, لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو اسرائیل ہے اور جس طریقے سے امریکہ ہے وہ اپنے تمام کے تمام مقاصد غزہ اور فلسطین کے اندر حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں, اور اب وہ ان شرائط پہ آتے ہیں کہ حماس کا جو کنٹرول ہے وہ بالکل ختم کر دیا جائے گا, اور کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ اور اگر ہم اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو ہمیں فتح جو ہے وہ حماس کی ہی نظر آتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو بھی تجزیہ ہوگا وہ ایک پاکستانی کے طور پر ہوگا, اور میں کسی بھی نیشنل چینل پر بیٹھ کر نہ میں اپنے دوست ملک سعودی عرب پر تنقید کروں گا, اور نہ میں ایسی کوئی بدگمانی کروں گا جس میں یہ کہوں کہ جناب فلاں جو ہے وہ تو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. ہم تجزیہ کار ہیں, اور ہمیں حالات کا اسی طرح جائزہ لینا ہے جس طرح جو ہمارا قومی مفاد ہے. میں پہلے ایک چیز تو واضح کر دوں کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے تناظر میں جو انہوں نے کردار کیا وہ کیا تھا. جب تک ہم بیک گراؤنڈ کو نہیں سمجھیں گے ہم شاید وہ بیانیہ بولیں گے, وہ بات کریں گے جو مودی کی فیور میں چاہتی ہو, جو بھارت کی فیور میں چاہتی ہو. بھارت اس وقت چاہتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوں. وہ چاہتا ہے کہ جس طرح ایک آپس میں سی بی ایمز بن رہے ہیں, جس طرح پوری امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی امریکی صدر نے کسی ملک کے آرمی چیف کو بلا کر جس طرح زہرانہ دیا, جس طرح 1 گھنٹے کی ملاقات 2 گھنٹے پر گئی, جس طرح اس کے بعد پاکستانیوں کو شاندار قوم قرار دیا گیا, جس طرح
آرمی چیف کے ویژن کی تعریف کی گئی. میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے قومی معاملات کو اور قومی مفادات کو سبوتاز کرتے پھریں اور تنقید کرتے پھریں. دیکھیے جہاں تک اسرائیل کا معاملہ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کی پالیسی جو بائیڈن کی پالیسی سے بہت بہتر ہے. جو بائیڈن انتظامیہ جس طرح ساتھ دے رہی تھی اس کے مقابلے میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو دیکھ لیں، روس اور یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں، آپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھ لیں، آپ غزہ کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں. اگر امریکی صدر اپنی تعریف کرتے ہیں، اگر امریکی کہ انہیں نوبل پرائز ملے، اور اس خواہش کے پیچھے ہم اگر اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، جس طرح معلوم انسانی تاریخ کے سب سے زیادہ بچے وہاں پر قتل کر دیے گئے، جس طرح وہاں پر سکولوں، ہسپتالوں اور گھروں کو کھنڈر بنا دیا گیا، اگر ہماری سپورٹ سے اگر وہ وہاں پر امن لا سکتے ہیں، ان بچوں کا قتل رکوا سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں اس کے لیے آواز بلند کروں گا؟ میں کیوں نہیں اس کے لیے بات کروں گا؟ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، چونکہ مجھے بہت زیادہ اندازہ ہے، میں نے انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بہت زیادہ سفیروں کے ساتھ، بہت زیادہ ماہرین کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کی ہے. میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ اگر ایران اسرائیل جنگ تھی تو وہاں پر محمد بن سلمان کا رول بہت پازیٹیو تھا. اگر وہاں پر ہم اپنے وزیر اعظم شہباز شریف کی بات کریں، انہوں نے اس جنگ کو رکوانے کے لیے، انہوں نے اس جنگ میں جو ہے امن لانے کے لیے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا. پاکستان نے جس طرح، ہم پاکستان پہ تنقید، ہم کیسے پاکستانی ہیں؟ ایران کی پارلیمنٹ سے تشکر پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں، مسعود پزشکیان جو ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ہم خود اپنے منہ کے اوپر کالک تھوپ رہے ہیں. ہمیں تھوڑا سا اپنے مطالعے کو بڑھانا پڑے گا. دیکھیے اس وقت میری جو خواہش ہے، مجھے نہیں پتا کہ باقی ممالک کے انٹرسٹ کیا ہیں، وہ جو بھی ہوں، میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ غزہ میں امن ہونا چاہیے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کی ہلاکتیں رکنی چاہیے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو وہاں پر بمباری روکنی چاہیے. شیرل غلطی صاحب سر فرمائیے گا، مسلم امہ کے کردار کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. اگر مسلم امہ کا کردار دیکھیں تو وہ انتہائی افسوسناک بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے جتنے بڑے ادارے دیکھتے ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، ہمیں ان کا کردار بھی کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بس صرف بات طاقت کی ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے وہی اپنی طاقت کے زور پر جو چاہے وہ کر سکتا ہے. I'll appreciate this question. This is a very important question. تو بھائیجان میں بھی اسی طرف ہی آ رہا ہوں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پوری دنیا میں جب سے نیشنلسٹ گورنمنٹ بننا سٹارٹ ہو گئی ہے، طاقت کا توازن بگڑ گیا ہوا ہے. یو این او مجبور ہو گئی ہے. یو این او ایک صرف پروفیسر کی طرح بیہیو کر رہی ہے، یا ایک یونیورسٹی کے کسی وی سی کی طور پر بیہیو کر رہی ہے. وہ ٹرمپ کے سامنے یو این او کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ہماری او آئی سی ہے، اسی طرح ہمارا جو 57 اسلامک کنٹریز کی جو فوج ہے وہ بھی اسی طرح کر رہی ہے. ہر ملک اس وقت، میں نجم ولی صاحب کی بات سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں، اس وقت وہ فلسطین کو انسانیت کے طور پر، انسانیت کے ناطے پہ تو دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہر ملک اپنے مفادات دیکھ رہا ہے کہ کون امریکہ سے ٹکر لے گا، کیونکہ امریکہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. اگر نجم علی صاحب کی بات کو میں پھر بائے کرتے ہوئے کہوں تو بہت سے اسلامی ممالک آپ کو کچھ دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی پریشر کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے ہم پہ بھی آئے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، جو کہ ہم نے کبھی نہیں کیا اور شاید نہ بھی کریں. لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں ملک ہمیں عزیز ہے، جو کیا جانا چاہیے ہم وہ کریں گے. لیکن اسرائیل ہمیں فلسطینی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور وہاں کے شیر علی غلطی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، مزید اسی پہ بات کرتے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. غزہ کی صورتحال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑے متحرک نظر آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ واقعی جنگ بندی چاہتے ہیں، یا پھر پس پردہ امریکہ کے اپنے بہت سارے مفادات ہیں. شیر علی غلطی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیر علی غلطی صاحب بریک پر چلے گئے تھے، وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا جہاں سے آپ بات کر رہے تھے.
जी, मैं यही कह रहा हूँ। मैं नजम अली साहब की जो थेरी है उनको बाय करते हुए यही कहता हूँ कि हमास को चाहिए जो कैदी इसराइली हैं उनको वापस करें। अब इसराइल को चाहिए जो फलस्तीनी कैदी हैं चाहे हमास से हैं वो वापस करें। अब इसराइल को यह तस्लीम करना पड़ेगा कि वो मुकम्मल तौर पर कभी भी हमास को एलिमिनेट नहीं कर सकते, फलस्तीनी आइडियोलॉजी को वो एलिमिनेट नहीं कर सकते, और दरमियान का रास्ता अपनाएं, और ताकि पूरी दुनिया का अमन बहाल हो। हर वक्त इस पूरी दुनिया को जंग का माहौल में नहीं रखा जा सकता, और पाकिस्तान को जिस तरह से अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था वो मैं समझता हूँ कर रहा है। लेकिन बाकी मुझे इस्लामी ममालिक से है कि वो उनको भी चाहिए कि जनाब आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ट्रंप से, और इस जंग को सिर्फ ट्रंप ही रोक सकता है। ट्रंप के अलावा दुनिया की कोई और ताकत इस जंग को नहीं रोक सकती। ब्लड शेड कभी भी अच्छा नहीं होता, उसे हर हाल में रुकना चाहिए, चाहे वो इसराइलियों का हो, चाहे वो फलस्तीनियों का हो, चाहे किसी इंसान का हो। खून नहीं बहना चाहिए। जंग कभी भी अमन की तरफ नहीं ले जा सकती। जंग खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। और इस वक्त मैं चाहता हूं, जो मेरी एक विशफुल थिंकिंग है, चाइना, रशिया, दुनिया के तमाम ममालिक जो मैटर करते हैं पूरी दुनिया में, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। इख्तलाफात भुला के जंग के खात्मे की तरफ जाना चाहिए। कहीं ये जंग थर्ड, मैं कहता हूँ तीसरी पूरी दुनिया की ये जंग ना बन जाए जिसकी वजह से मतलब रूए जमीन पर रहने वाले तमाम इंसान मौत की तरफ चले जाएं, जैसा कि हमने माजी में 2 जंगों में देखा। ये हमारी बेहतरीन हिकमत अमली थी, हाफिज साहब की बेहतरीन हिकमत अमली थी कि हमने इंडिया को शिकस्त दी और जंग को रोका। जैसा कि इंडिया ने मेहनत तरले की है अमेरिका के जनाब पाकिस्तान को ये जंग रोकनी चाहिए, हमने रोक दी। अब मतलब ईरान और इसराइल जंग को रोकने में भी हमारा कहीं किरदार है, पूरी दुनिया ने इसको माना और अप्रिशिएट किया, ये ऐसा करना चाहिए। अब पूरी दुनिया को चाहिए कि इस जंग को रुकवाने में अपना किरदार अदा करें। नेतन्याहू को कहें कि जनाब अपनी जिम्मेदारी अदा करें, एक जिम्मेदार मुल्क का मुल्क का वजीर आजम बने, हेड ऑफ द स्टेट बने, मुज़ाकरात की तरफ आए और मजीद जाने जाया ना करें फलस्तीनियों को ना मारे, नस्ल कुशी ना करें। हमारी हमदर्दियां, हमारी मोहब्बत एक साइड पे, लेकिन किसी भी मुल्क को अपने मफादात नहीं भूलने चाहिए। अब इस जंग की वजह से आपको पूरी दुनिया में कीमतों बढ़ती हुई नजर आएंगी, ऑयल प्राइसेस आपको आसमान की तरफ जाती हुई नजर आएंगी। तो ये जंग घाटे का सौदा है। वो घाटे का सौदा इसराइल भी कर रहा है, वो घाटे का सौदा हमास भी कर रही है, वो घाटे का सौदा अमेरिका भी कर रहा होता है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। मुझे अमेरिका अपना असला बेच रहा है, उसकी जो वेपन्स इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश कर रही है। इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगना चाहिए, ताकि इंसानों को मौत के चुंगल में जाने से या हथियारों का जो खौफनाक एक वहां पर हुजूम आपको नजर आएगा, इसराइल अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, उसका खात्मा होना चाहिए। फलस्तीनी भी इंसान है, उस हैसियत को तस्लीम करके। मैं मुसलमानों की नहीं बात कर रहा, क्योंकि मुसलमान मैं भी हूं, कोई भी हो सकता है, मजहब किसी का कोई भी हो सकता है, लेकिन इंसानियत जो है वो सबसे पहले है। जो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया जो इंसानी हकूक की चैंपियन बनती है, इंसानी हकूक की बात करती हैं, वो यहाँ भी करें। वो नेतन्याहू को कहें कि सरेंडर करे, वो इस बात को कि वो लड़ाई जारी रखे, कि भाई क्यों लड़ाई जारी रखे। पूरी दुनिया इस वक्त नेतन्याहू को यही कह रही है, लेकिन उस पर एक भूत सवार है कि मैंने हमास का खात्मा कर देना है, वो नहीं कर सकता। हमास एक आइडियोलॉजी का नाम है। इस सारी सूरत हाल में नजम वली साहब से हमारा राब्ता जो है वो बहाल हो गया। नजम वली साहब फरमाइएगा, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है आपका, और साथ ये भी फरमाइएगा कि अगर हमने माजी के अंदर जितने भी देखे मुज़ाकरात की मेज़ पर जब भी अमेरिका और ईरान बैठे हैं तो उसके अंदर हमें वो तमाम के तमाम अहदाफ उस तरीके से हासिल होते हुए दिखाई नहीं दिए। अगर हालिया बात ही की जाए, जिस तरीके से टॉम हॉक का भी इस्तेमाल किया गया, उससे पहले भी बार बार कहा गया कि मुज़ाकरात
مذاکرات کی میز پر آئیں، اور پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ وہ مذاکرات کی میز پر جتنی بھی باتیں ہوتی رہیں ان کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ اب دوبارہ سے ایران نے امریکہ سے مشروط مذاکرات کی آمادگی ظاہر کی ہے، تو کیا واقعی کوئی اقدام ہوتا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو پرامن طور پر اپنا جوہری پروگرام جو ہے جاری رکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی ملک جو ہے اپنا ٹیکنالوجی کا حصول کر سکتا ہے اور اس کو پرامن مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس پر کسی بھی دوسرے ملک کو، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، اس کو تھانے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایران IAEA کی شرائط کو پورا کرتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور IAEA جو ہے وہ سیٹسفائی ہے، تو پھر کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بدمعاش بن کے حملہ کر دے۔ میں اسرائیل کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد امریکہ کی۔ دوسری، ایران اور اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کو ایک دوسری بات یہ بتاؤں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایران کو شکست ہوئی ہے، اس کے اوپر بڑا حملہ ہوا ہے، لیکن میں اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے اس کی طرف تو کوئی چڑیا بھی نہیں آ سکتی، لیکن مجھے اس وقت بہت ہی اطمینان ہوا، اور میں نے اس کو اللہ کا اور قدرت کا انصاف سمجھا جب میں نے دیکھا کہ مجھے تل ابیب میں، مجھے یروشلم میں اور باقی جگہوں پر وہی مناظر نظر آئے جو اسرائیل نے غزہ میں پیدا کیے تھے۔ مجھے وہاں کی گرتی ہوئی بلڈنگز، میں ذاتی طور پر امن کا حامی ہوں، میں جنگ کا حامی نہیں ہوں، لیکن میں انصاف کا بھی حامی ہوں، میں اس ظلم کے بھی خلاف ہوں جو وہاں پر ہوا۔ تو مجھے لگا، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی، ٹھیک ہے ان کی امن کے لیے، ان کی نوبل پرائز کے لیے خواہش اپنی جگہ پر ضرور، ان کی یہ پالیسی ضرور کہ وہ جنگیں رکوانا چاہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو ایک بڑی تباہی سے بھی بچایا۔ انہوں نے اسرائیل کو اس آخری بڑے حملوں سے بھی بچایا جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بہت سخت وہ ہو سکتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے۔ دیکھیے، یہ تو طے ہے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے اس کے اوپر یہودیوں کا بہت بڑا قبضہ ہے، ان کا اثر رسوخ ہے۔ اس میں اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں، اور وہ صرف اس خواہش کے پیش نظر کہ ان کو امن کا نوبل پرائز مل جائے، یا وہ جنگیں رکوانے کے لیے، امن کے لیے بڑا کردار ادا کر جائیں، ایسے میں اگر وہ کوئی فارمولہ طے کروا دیتے ہیں، وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہو، وہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو، تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس وقت مصر اور قطر بھی اس میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک فارمولہ طے کیا جا رہا ہے جس میں حماس کی طرف سے بھی تجاویز دی جا رہی ہیں۔ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف اور صرف مساوی بنیادوں پر بیٹھنے کا حق ہی مل جائے اور ہم امن کی طرف چلے جائیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اور اسرائیل جو ہے وہ خوفزدہ ہے، ایک آزاد فلسطین سے خوفزدہ ہے۔ میں نے نتن یاہو کی وہ پریس کانفرنس سنی، وہ میڈیا ٹاک سنی جو کہ اس نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر کی۔ میں نے اس کے اندر ایک آزاد فلسطینی ریاست کے حوالے سے جو خوف تھا وہ محسوس کیا۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ امن کے لیے جو بھی کوشش ہو، وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کریں، وہ محمد بن سلمان کریں، وہ قطر کی طرف سے کی جائے، وہ ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ معاملات کو امن کے ساتھ آگے طے ہونا چاہیے، اور پاکستان کا یہ موقف تو واضح ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو، جو، اور اس چیز کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ آپ وہاں پر ان کو وہاں سے بے دخل کر کے آپ یہ کہیں کہ وہاں پر کوئی اور ریاست بنا دی جائے، تو یہ اگر ہم اس قسم کی چیز کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہمارا کشمیر پر کیا مقدمہ رہے گا؟ ہمارا کشمیر کا مقدمہ بھی یہی ہے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، استصواب رائے ہونا چاہیے وہاں پر، اور بھارت کو وہاں پر سرنڈر کرنا چاہیے ان تمام اقدامات کو جو اس نے 5 اگست 2019 کو کیے تھے، اپنا اٹوٹ انگ کہا تھا، اس کو ان وعدوں کے ساتھ جانا چاہیے جو جواہر لال نہرو نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں کیے تھے۔ بھارت جو ہے، میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ بھارت اس وقت ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کا بھارت تو ہے ہی نہیں بھائی، وہ تو اس وقت گاندھی کے قاتل ناتھو رام گاڈسے کا، ان کو ایوارڈ دینے والوں کا بھارت بن چکا ہے، انتہا پسند
جنوبی نجم ولی صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے عالمی سیاست پہ تو ہم نے بات کی ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد، ملکی سیاست کے حوالے سے بھی ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور تحریک انصاف کے حوالے سے بات کروں گا، اور جو حکومتی اقدامات ہیں اور حکومت کا مہنگائی کے خلاف جو کاؤنٹ ڈاؤن انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ مہنگائی ختم ہو چکی ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، عالمی سیاست اور عالمی منظرنامے کے حوالے سے بات کی، اور ہماری بھی دعا یہی ہے کہ غزہ میں جلد از جلد جنگ بندی ہو اور امن جو ہے وہ بحال ہو، اور جنگ سے کبھی بھی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوئے، اور فلسطین جو ہے وہ فلسطینیوں کا ہی ہے، اور پاکستان کا اس کے اوپر جو موقف ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اور اٹل ہے۔ اب ذرا ملکی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی سیاسی معاملات جو ہیں وہ ہمیشہ دگرگوئی نظر آتے ہیں، لیکن آج کل تحریک انصاف کی جو معاملات ہیں وہ واپسی کی طرف ہیں کہ واپس احتجاجی سیاست کا ہم رخ کریں گے، اور مارچ کی بات بھی انہوں نے کی، اور پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے، اور اس کے اندر بھی یہی کہا گیا کہ احتجاج کیا جائے، اور یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور عمران خان کی بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور تحریک انصاف کی دہائی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے اندر جو ٹوسٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کے پاکستان آنے کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی پاکستانی سیاست کے اندر انٹری کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہی سوال اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو نجم ولی خان صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی ہے اس کے لیے احتجاج کا راستہ ہی آخری راستہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا بار بار جو ہے تحریک انصاف احتجاجی طریقہ کار ہی اختیار کرتی ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے، جیسے انہوں نے پہلے بھی ایک مرتبہ احتجاج کیا اور اسلام آباد آئے، اور پھر اس کے بعد انہیں واپس جانا پڑا، اور اب پھر سے دوبارہ سے جب کل کی ملاقات ہوئی تو احتجاج کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بیرسٹر صاحب اگر آپ احتجاج کی جانب نہیں جاتے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ ایسے میرے خیال میں احتجاج تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں جس کے ذریعے وہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروا سکیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا تھا 24 نومبر کو فائنل کال تھی، اور 26 نومبر کو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی پوری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے، اور اس کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے حکمت عملی تھی یا سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے تھی، ہم نے گنڈا پور کو اور بشرا بی بی کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہ پھر خیبر پختونخوا میں جا کر دوبارہ نمودار ہوئے۔ تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ کوئی احتجاج جو کسی قسم کا ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کا سوال ہے، بیٹوں کو حق ہے کہ وہ اپنے والد سے ملیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اب تک جب عمران خان وزیر اعظم تھے یا اس سے پہلے بھی کوئی 3 سال 4 سال وہ وزیر اعظم رہے، اس کے بعد 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، کیونکہ 5-6 سال کا عرصہ بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کتنی دفعہ اپنے بیٹوں سے ملنے کے لیے گئے، اور کتنی دفعہ ان کے بیٹے ان سے ملنے کے لیے آئے؟ وہ یو اے ای تک آئے لیکن اپنے قید میں جو باپ تھا اس کے لیے نہیں آئے۔ اب وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ سیاست کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب وہ سیاست کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو ایک ایسے گروہ کی قیادت کرنے والوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جس نے 9 مئی برپا کیا، جس نے لاہور میں رینجرز پر اور پولیس پر پیٹرول بم پھینکے، جس نے اسلام آباد میں آگ لگائی، جس نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی سازش کی، پھر تو وہی کچھ ہوگا نا۔ اور ویسے بھی میرے تو 3-4-5 سوال اور بھی ہیں، وہ بڑے سادہ سے سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک اب یہودی ایک پوری کی پوری میتھ ہے، ایک بنیاد ہے کہ اس کو ہلاخہ کہتے ہیں، یعنی کہ پورے اصول و قوانین ہیں، ان کے مطابق ہر یہودی جو ہے اس کی نسل اور اس کا مذہب اس کی ماں کی طرف سے چلتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے جو بیٹے ہیں ان کی نسل اور ان کا مذہب وہ کس طرف سے چل رہا ہے؟ کیا وہ ہلاخہ کے مطابق ہے؟ ان کا مذہب کیا ہے؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ کہاں کا ہے؟ ان کے پاس پاسپورٹ ہے؟ اگر ان کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں اور بعض کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن پاسپورٹ تو نہیں ہے، پھر تو حکومت پاکستان کا اختیار ہے کہ اگر ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے تو پھر ان کو ویزا لینا پڑے گا، پھر حکومت اپنا اختیار استعمال کرے گی۔ میرا اس سے بھی آگے ایک دیکھیے، اب وہ سیکھ رہے ہیں اردو، اب وہ آ رہے ہیں ایک سیاسی گروہ کی قیادت کرنے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کی زبان کو سمجھتا کتنے ہیں، جانتے کتنے ہیں، پاکستانیوں کے مسائل کو کتنے جانتے ہیں؟ وہ موروثیت کے بہت زیادہ
ہمیشہ سے پاکستان تحریک انصاف نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، انہوں نے مریم نواز کو بنایا، آج علیمہ خان نظر آتی ہیں، آج قاسم اور سلمان کی بات کرتے ہیں، ٹہریان کو بھی لے آئے نا، وہ پاکستان میں زیادہ مشہور اور معروف ہے۔ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ جو حکومت، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت کا تو ترا نکل گیا ہے، ڈر گئی ہے بیٹوں کے آنے سے۔ جو حکومت امریکی ایوان نمائندگان کی متفقہ قرارداد سے ٹس سے مس نہیں ہوئی اور اسے اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا، جو رچرڈ گرنیل جیسے آدمی کی مسلسل مہم پہ جو کہ لابنگ فرمز کے ذریعے ہائر کیا گیا، اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی، اس کے آگے نہیں ڈری، تو دیکھیں وہ اپنے عدالتی نظام میں کیسے وہ ان دو لڑکوں سے کیسے ڈر جائے گی جن کے باپ سے نہیں وہ ڈری، جس کے باپ نے پوری کوشش کر دی ایک لانگ مارچ کر کے کہ پاکستان کے آرمی چیف کی تقرری کو رکوا سکے، وہ کچھ نہیں کروا سکا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا کوئی چیز ہونے جا رہی ہے۔ نجم صاحب میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، خلجی صاحب کا بھی میں اس میں پوائنٹ لینا چاہوں گا۔ خلجی صاحب آپ بھی فرمائیے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کی یہ آمد اگر ہوتی بھی ہے، کیونکہ پہلے تو ان کی آمد کا ہی معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، اگر ہوتی ہے تو اور ان کی سیاست میں کوئی انٹری ہوتی ہے تو وہ کیا بانی پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ دے سکے؟ جی میں نجم علی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا، اگر تو وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو وہ آئیں اپنے باپ سے ملیں، اور اگر ان کو چاہیے تھا کہ پوری پی ٹی آئی کو میں چاہیے تھا اگر انہیں دعائی دینی تھی سڑکوں کی بجائے پارلیمنٹ میں دیتے، پارلیمنٹ واز دا بیسٹ پلیٹ فارم فار دس پرپز، لیکن انہوں نے اس کو یوز نہیں کیا، وہ سڑکوں پہ آئے۔ اب یہ جو معصوم سے بچے آئیں گے اور جن کو آشیرواد حاصل ہوگی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ایسے نہیں آ رہے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے جو میٹر کرتے ہیں پاکستان میں، وہ کہتے ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ شاید ان کو بھیج رہی ہے، اور یہ الفاظ ان کے ہیں، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں۔ اگر وہ ان کو بھیج رہی ہے تو بھائی پاکستان، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لوگ ہیں، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی آنکھیں تو بند نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا چاہیے تھا، بجائے جیسا کہ وہ گوہر صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے اسٹریٹ پالیٹکس نہیں ہوتی، اگر سڑکوں پہ نہیں آ سکتے تو آپ چھوڑ دیں، باقیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ یہ یقین کریں پنجاب سے ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، سندھ سے ان کے لیے کوئی نہیں نکلے گا، ہاں اگر کچھ لوگ نکل آئے تو وہ کے پی کے سے ضرور نکل آئیں گے، لیکن اس بار حالات ویسے نہیں ہوں گے جو پچھلی بار تھے۔ احتجاجی معذرت کے ساتھ شیر علی خلجی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ احتجاجی سیاست سے نکل کے پارلیمانی سیاست کی طرف جانا پڑے گا، ورنہ وہی پرانی غلطیاں ہوں گی جو دہرائی گئی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے۔ شیر علی خلجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نجم علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔